अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ कराकरम से फ़िदा हुसैन आप लोगों की खिदमत में ज़िला गांचे के गांव सली से। यहाँ पर अभी थोड़ी चंद लम्हे पहले एक मुख्तसर सी तकरीब मुनक़िद हुई जिसमें प्लांटेशन डे मनाया गया। यहाँ पर प्लांटेशन की गई और यहाँ पर इस प्लांटेशन डे को जो ऑर्गेनाइज़ किया है कि ETI और GBRSP ने मुश्तरका तौर पर इस चीज़ को ऑर्गेनाइज़ किया। तो हम अब बात करते हैं पहले ETI के रीजनल कोऑर्डिनेटर ज़ीशान करीम साहब से हम बात करते हैं कि ज़ीशान करीम साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइए बुनियादी तौर पर इस प्रोजेक्ट का मकसद क्या है? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव का जो पहला फ़ेज़ था उसमें गिलगित बल्तिस्तान के 4 अज़ला में जो नई ज़मीनों को आबाद करने के लिए जो चैनल्स बनाए जा रहे थे और जो सड़कें बनाई जा रही थीं, उस सिलसिले में गांजे एक प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट था। उसमें यहाँ पे कोई हमारी 21 स्कीमें हमने कंप्लीट की हैं, जिसमें कोई 10,600 एकड़ ज़मीन पे पानी पहुँचाया गया है पहले फ़ेज़ में। उसके साथ साथ फार्म टू मार्केट रोड्स बनाए गए हैं। तो अब उसके बाद जब पानी पहुंचने के बाद जो असल मकसद था वो था ज़मीन की आबादकारी, ताकि लोगों की मुआशी हालत बेहतर हो और उनके एग्रीकल्चर इनकम में इजाफ़ा हो। तो उस सिलसिले में हमारे जो पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, GBRSP है, AKRSP है, उनके साथ मिल के आज एक मुख्तसर सी एक सेरेमोनियल आप कह लें कि क्योंकि ये एक जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो सेरेमोनियल होती हैं, बाकी लैंड डेवलपमेंट थ्रू आउट पूरा साल चलता है। तो इस साल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, GBRSP और AKRSP के ताउन से और ETI ने मिल के तमाम स्कीम्स में कोशिश की है कि बहुत ज़्यादा प्लांटेशन हो और लैंड तैयार हो आबादकारी के लिए। तो इस सिलसिले में हम सेलिंग में बैठे हुए। सेलिंग तकरीबन ये 900 एकड़ की ज़मीन है और ज़मीन थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन यहाँ के अवाम मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे ऑर्चर्ड्स लगे हुए हैं, कुछ लोग खेत बना रहे हैं। तो उस सिलसिले में पिछले कोई 2 महीनों से जो शजरकारी हो रही थी, तो आज भी उस सिलसिले की एक कड़ी है। तो आज भी हमने कुछ पौधे लगाए हैं और यहाँ लोगों से मिलने आए हैं, देखने आए हैं कि ये किस तरह से इस प्रोग्राम को आगे लेके जा रहे हैं। तो यहाँ आके बड़ी खुशी हुई। तकरीबन 80,000 के करीब पौधे यहाँ दिए गए हैं और हमने यही गुजारिश की है यहाँ के सेलिंग के लोगों से कि पौधे लगाने के बाद इनका ख्याल रखें, क्योंकि इसी से इन्हीं का फ़ायदा है। और देखा जाए तो पूरे गांचे का, पूरे गिलगित बल्तिस्तान का और पूरे पाकिस्तान का इसमें एक फ़ायदा है। बहुत शुक्रिया सर। ज़ीशान साहब ये बताइए कि आपने कहा कि रोड चूँकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपके अहम प्रोजेक्ट का हिस्सा है, तो आप बताइए कि रोड से आप गुज़रे हैं और रोड की कंडीशन जो आपके सामने है उससे आप मुतमईन हैं। दूसरा, आपने क्या इस थ्रू आउट जो वाटर चैनल जो बनाए गए हैं उसको आपने देखा है? आप क्या कहते हैं कि जो जहाँ पर टूट फूट का शिकार नज़र आ रहे हैं, किसी को अकाउंटेबल ठहराया है, नहीं ठहराया है? अगर ठहराया है तो किस लेवल पे ठहराया है? अगर नहीं ठहराया है तो इसकी क्या वजह है? ये जो रोड है ना, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये रोड मुकम्मल नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा काम अभी होने वाला है। ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। बाकी चैनल ये है कि जो हमारा इलाका है यहाँ पे चैनल्स डैमेज होते रहते हैं, लोगों ने इनको ठीक करना होता है। तो इस प्रोग्राम के अंदर इनको सस्टेन करने के लिए एक इनबिल्ट है, एक चीज़ है, उसको हम कहते हैं पे बैक। यानी कि किसी भी स्कीम पे जितना कॉस्ट आएगा उसका आधा वहाँ के लोगों ने 3 सालों में, मतलब जब से उस ज़मीन से वो कमाने लगेंगे 3 सालों में वो जमा करेंगे। उन पैसों से उन्होंने उस चैनल की मेंटेनेंस करनी है, क्योंकि आपको पता है कि गवर्नमेंट हो, कोई भी इदारा हो, वो हमेशा के लिए चैनल्स की मेंटेनेंस नहीं कर सकती है। तो मैं भी बहुत सारी जगहों में या कुछ जगहों में मेंटेनेंस की ज़रूरत होगी और ये साथ साथ कम्युनिटी करती है। लेकिन आपने देखा है कि कहाँ पे ज़रूरत है? जी, ये बिल्कुल, ये चैनल फंक्शनल है और इसके एंड तक यहाँ पे पानी पहुँचता है। छोटी मोटी चीज़ें में भी हुई होंगी, तो ये कम्युनिटी इसके लिए अकाउंटेबल है। और ये क्योंकि ये कंप्लीटेड स्कीम है और ये हैंड ओवर हो चुका है आपके सामने। ज़ीशान साहब, मैं जर्नलिस्ट बाद में हूँ, कम्युनिटी का मेंबर पहले हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को शिकायत है, मैं बीइंग जर्नलिस्ट भी बता रहा हूँ आपको और बीइंग कम्युनिटी मेंबर भी आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर कूल जो है खुसूसन रोड से नीचे लाके यहाँ के आधी आबादी को शिकायत है कि पानी नहीं पहुँच रहा है। जो कंस्ट्रक्शन है, लोग को उस पर जो कॉन्फिडेंस नहीं है। आप कैसे कहते हैं कि सारों को पानी पहुँच रहा है, वो सारी चीज़ें हो रही हैं? जनाब, बात यह है ना कि चैनल जब कंप्लीट होता है तो उसके बाद आवाम की ज़िम्मेदारी होती है। जब यहाँ पे हम सवाल और जवाब पे आएंगे तो बहुत सारे यहाँ पे ऑर्चर्ड्स हैं जो खाली हैं, फिर ज़मीन उतनी तेज़ी से आबाद नहीं हो रही है। तो हम यहाँ के डायनामिक्स
اور مشکلات کو سمجھتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں. یہاں پہ میں آپ کے اوپر کوئی یا کمیونٹی پہ کوئی سوال کروں گا، آپ مجھ پہ کریں گے، ایسی بات نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ اس میں مسئلے آتے ہیں، چینل ڈیمیج ہوتے ہیں، لیکن یہ چینل جو ہے نا ایک فنکشنل اور ایک کامیاب چینل ہے. آپ کی کمیونٹی کے یہاں پہ حاجی صاحب بیٹھے ہوئے، ان سے آپ پوچھ لیں تو آزاد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی کمیونٹی کے ہیں، یہ بھی کمیونٹی کے ہیں. تو پانی یہاں پہ پہنچا ہے تو اس لیے یہاں پہ نیچے ہم نے پودے لگائے ہوئے نا. تو میں بھی کچھ جگہوں میں نہ پہنچتا ہوں کیونکہ یہ 900 ایکڑ ہے. یہاں پہ ہم نے ایک مین چینل اور کچھ برانچز بنائے. تو اس سلسلے میں ہم نے یہ کیا ہے، حالانکہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ ہمارا پرائیورٹی ڈسٹرکٹ نہیں ہے. اب ہم نے اس کی ایکسپینشن ہو گئی ہے تو دوسرے ضلعوں کو ترجیح دینے کا کہا گیا ہے. لیکن پھر بھی چونکہ یہ بڑی جگہ تھی تو اس کو آباد کرنے کے لیے ہم نے اس طرح سے کیا ہے کہ یہاں پہ جو 9 کلومیٹر کی سڑک ہے اس کے ساتھ سائڈ ڈرین کو ہم نے ایک چینل کے طرز سے بنایا تاکہ اس سے بھی کچھ جگہوں کو فائدہ ہو اور کچھ جگہ سیراب ہوں. باقی اصل جو ہے نا ول آپ کے اندر ہونا چاہیے. جیسے ہم پروگرام میں بات کر رہے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد کے زمانے میں نہ گورنمنٹ تھا، نہ بجلی تھی، نہ اوزار تھے، وہ آباد کر رہے تھے. ابھی بہت سارے ادارے ہیں، کام ہو رہا ہے، تو اس میں غلطیاں خامیاں بھی ہوں گی لیکن ہم سب کو مل کے اس کو کامیاب پوائنٹ آؤٹ تو کرنا ہے نا ان غلطیوں کو. بالکل آپ پوائنٹ آؤٹ کریں اور کمیونٹی کے ساتھ. آپ خود کمیونٹی کے بندے ہیں تو بہتر ہے کہ یہاں پہ کیمرے کے سامنے کرنے کی بجائے ہم جا کے اس کو ٹھیک کر لیں. آگے بڑھتے ہیں. جی بی آر ایس پی گانچے کے محمد حسین صاحب جو جی بی آر ایس پی گانچے کو ہٹ کرتے ہیں کہ محمد حسین صاحب آپ بتائیے کہ بلتستان کو ہٹ کرتے ہیں. ہٹ نہیں کرتے، ہیڈ کرتے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں. چل رہا ہے سیدھا. جی تو یہ بتائیے کہ جو جی بی آر ایس پی ہے بنیادی طور پر کس قسم کی لوگوں کو مدد پرووائڈ کرتی ہے اور کس طریقے سے آپ سے ایکسیس کرنا چاہیں تو کون سا راستہ ہو سکتا ہے عام لوگوں کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ اور آپ کے میڈیا چینل کا شکریہ کہ آپ آئے، ہمیں موقع ملا. آپ کے وساطت سے ہم جو اچھی چیزیں ہو رہی ہے وہ تمام گانچے کے اور پورے بلتستان کے عوام تک پہنچا سکے. گلگت بلتستان رورل سپورٹ پروگرام جو ہے حکومت گلگت بلتستان کے ایک انیشیٹو ہے، انڈر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کام کرتی ہے. 2021 سے آنورڈ بلتستان میں یہ کام کر رہے ہیں. اس سے پہلے 2017 میں یہ اسٹیبلش ہوا تھا. بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے مائکرو لیول پہ جو کمیونٹی میں ڈفرینٹ قسم کے ایشوز یا اپرچونیٹیز پریویل کرتے ہیں، ان اپرچونیٹیز پہ کام کر کے ہمارے یہاں کے لوگوں کو رورل پاورٹی سے گریجویٹ کرا کے ان کو ایک سسٹینیبل لائیولیہوڈ کی طرف لے کے جانا اس ادارے کا بنیادی مقصد ہے. اور جو ہمارا کام کرنے کا اپروچ ہے وہ پارٹیسپیٹی اپروچ ہے. ہم عوام کے شمولیت سے، عوام کے سن کے، عوام کے شانہ بشانہ ہم عوام کے مسئلے کے حل کرنے کی ذمہ داری نہیں لیتے ہیں. ہم عوام کے مسئلے سنتے ہیں، ان کو یہ باور کراتے ہیں کہ مسئلے آپ کے ہیں، مواقع ہیں تو وہ مواقع، ریسورس ہے تو ریسورس آپ کے ہیں. آپ 2 قدم اس پہ کام کریں. کہیں پہ ایکسٹرنل کوئی چیز آپ لوگوں کو ریسورس کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم جسٹ وہ ریسورس پرووائڈ کرتے ہیں. کس قسم کے ریسورس؟ اس میں اگر ڈیفرنٹ ٹائپ کی ریسورس ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ ایک فارمر گروپ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ ایپریکوٹ بہت زیادہ ہے، ایپریکوٹ کی مارکیٹ میں پرائز بھی ہے، لیکن ہمارے پاس مشینری نہ ہونے کی وجہ سے اور ٹریننگ نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس کو پراپر سکھا کے پروسیس کر کے مارکیٹ پہنچا نہیں سک رہے ہیں. تو ہم ان کو پھر وہ ٹریننگ کراتے ہیں. ان کو کوئی آئل ایکسٹریکشن کی مشین چاہیے جو مارکیٹیبل ہے، ڈائریکٹ کیش ان والے تو ہم وہ لا کے دیتے ہیں. تو اس طرح کی مسنگ فیسلٹیز جو ہے نا اپرچونیٹیز ہم لوگ یہی فیسلٹیز خصوصاً ایپریکاٹ کی ڈرائنس کے حوالے سے یہاں پر تقریباً کوئی 5 سے 6 سال غالباً ہو گئے. ایگزیکٹ سال اس میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن یہاں سے لوگوں سے 1100 روپے جمع کیا گیا ہے. لیکن کسی سنگل ایک بندے کو جو ہو سکتا ہے کہ میری نالج میں کوئی کمی رہ گئی ہو، سنگل ایک بندے کو کوئی ایسی چیز نہ کوئی ٹریننگ دی گئی، نہ وہ ایپریکاٹ سکھانے کے لیے جو ٹرے پرووائڈ کرنے کے لیے بنیادی طور پر کہا گیا تھا، کوئی چیز نہیں دی گئی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیلنگ کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، سیلنگ کی بات کر رہا ہوں. اس پہ یہ جو 1100 روپے جو لیے تھے، یہاں جو کام ہوا تھا، یہاں کا جو گریجویشن ماڈل تھا وہ آل ٹوگیدر ایک یونیک ماڈل ہے. ٹھیک ہے جی، اس کو کہتے ہیں کوآپریٹیو ماڈل اور یہ ایگریگیٹو بزنس ماڈل پہ کام کرتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو 1100 روپے جو آپ نے شیئر کلیکٹ کیے تھے وہ آپ لوگوں کا ایک کیپٹل انویسٹمنٹ تھی. ہم نے اس پروجیکٹ میں آپ کو مچھلی پکڑ کے نہیں دینا تھا، ہم نے مچھلی پکڑنا سکھانا تھا. تو وہ پیسے ہم نے جمع کرا دیے ہیں. آپ کے لوگوں کو ٹریننگ کرائی،
آپ کے لوگوں کو رجسٹریشن کرا دیا کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ میں. کن کن کو ٹریننگ کرایا سر, کتنے لوگوں کو ٹریننگ؟ یہ ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر کے پاس ٹریننگ کا پورٹ فولیو ہے. اس سال جو ہم نے ٹریننگ کرایا ہے 5 دن کی, یہ آپ کے جو ہے کمیونٹی کے کوئی 20 بندوں کو ہم نے اس سال کرایا. سلنگ سے کرایا؟ سلنگ سے کرایا. پچھلے سال جو سیوکتھان کے حوالے سے پوسٹ ہارویسٹ میں ہم نے سلنگ سے کوئی 50 خواتین کو ٹرین کرایا, اور آپ کے یہاں پہ ایک بہت پوٹینشیل سیوکتھان کا, یہ میرے خیال میں 3 سال پہلے حسن صاحب کا ہے, وہ 3 سال پہلے شروع ہوا تھا, وہ چلتا رہتا ہے. تو ان کو ہم نے ایک آئل ایکسٹریکشن مشین بھی دی تھی, کولڈ پریس, تو جو ہے وہ بھی چل رہا ہے. تو جو میں آپ کو جو چیزیں جو بتانا چاہ رہا تھا کہ یہاں پہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ایک تو جو 70 سال کی انویسٹمنٹ میں جو سب سے بڑی ایک ڈرا, ہر چیز کی ایک ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہوتی ہے. جو ڈس ایڈوانٹیجز یہ ہے کہ ہمارے لوگ بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہو گئے ہیں. کہتے ہیں کہ ہمارے مسئلے کے لیے آپ یہ دے دے, یہ دے دے, یہ دے دے, یہ بھی کرے, وہ بھی کرے, اور خود سے محنت سے آری ہو گئے تھے. تو ابھی جو ETI-GB کے تھرو جو ماڈل آیا ہے, اس میں ہم نے صرف آپ کو ماڈل سکھانی ہے, انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز دینی ہے, اچھا ٹریننگز دینی ہے, باقی محنت آپ نے خود کرنی ہے. آپ نے وہی جو آپ لوگوں کے 250 یا 254-84 گرانوں نے جو 1,000 روپے جمع کیے ہیں, تو وہ کوئی 4.5-5 لاکھ روپے ہوا ہوگا. اس پیسے سے آپ کے ادارے نے کیا کیا؟ ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ جو ہے آپ کے کتنے اداروں تک, یہی سوال تو لوگ جاننا چاہ رہے ہیں. یہ لوگوں کے, ہم بھی لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے کیا کیا نا. تو اب وہ سپون فیڈنگ کا معاملہ ابھی جو ہے ختم ہو چکا ہے. لوگوں کو خود آرگنائز ہونی ہوگی, خود سے آپ کو فائنینشیل ریسورس جنریٹ کرنی ہوگی, خود سے محنت کرنی ہوگی. کیسے فائنینس جنریٹ کیا جائے؟ جس طرح آپ نے ابھی جو 1000 روپے جمع کیے نا, تو یہ کیا تھا؟ فائنینشیل ریسورس تھا. 10 بندوں نے 1,000 روپے جمع کیا تو 10,000 روپے بنا. ایک بندے کے پاس 1,000 تھا تو اس سے کچھ نہیں آتا تھا, 10,000 سے ایک مشین آ جاتی ہے. تو یہ جو ہے اس طرح کے ماڈل تھے. تو باقی یہ سوال شکایت وہی ہے کہ وہ نہ کسی کو مشین ملی, نہ کوئی اکوپمنٹ ملا, کوئی چیز نہیں ملی, پیسہ صرف جمع ہو گیا. یہی تو لوگوں کی شکایت ہے. اب آپ کا جو ہے نا اس میں اب یہ آج کے اسکوپ سے تھوڑا ڈسکشن الگ چل رہا ہے, تو ہر اسپیشل اگر کرتے ہیں تو ہم ایک ایکسٹرا پروگرام اس پہ کرتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ چیلنجز کیا ہے نا. تو کیونکہ یہ جو ہے تعلیق ہاتھ سے نہیں بچتی, تمام لوگوں کی اپنی اپنی ایک ذمہ داری ہوتی ہے. اداروں کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وسائل کو وہاں تک لے کے آئیں. اب اس وسائل کو کس طرح پراپرلی استعمال کرنا ہے کہ یہ لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو, وہ لوگوں پہ ہے. آپ لوگوں کی اپنے اندر یونٹی ہونی چاہیے. اگر آپ کے گاؤں کے اندر کوئی ڈیولپمنٹ کا چیز ہو رہا ہے تو آپ کو وہ آگاہ ہونا چاہیے. وہ آگاہ کرنا بھی آپ لوگوں کے اندر انٹر کنیکٹیوٹی کمیونٹی کی اتنی ہونی چاہیے کہ آپ کو کتنے مشینیں ادھر آئے ہیں, کس کے تھرو آیا ہے, کن ایلیجیبلٹی کرائٹیریاز پہ آیا ہے. تو یہ بہت لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی. بہرحال جو ہے ابھی صرف ETI-GB نے اس سلنگ میں جو ہے اب ٹو کوئی 10 سے 15 کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ ابھی ہو چکی ہے, جو کہ آپ کے روڈ میں, آپ کے اس چینل میں, آپ کے جو فینسنگ میں, اور اس کے علاوہ جتنے جو پھلدار پودے لیے ہیں نا, ہزاروں کی تعداد میں پھلدار پودے دیے ہیں. صرف اس سال جو ہے فارسٹ کے تھرو کم از کم 50-60 ہزار پودے لا کے دیے ہیں. اب جو ہے اس کے علاوہ اور کتنا ریسورس, ابھی ادارے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان ریسورسز کو آپ سکسیزفل کریں تو ہم مزید بھی لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے جی. یہ پہلا کنسیپٹ سوگا سے ہمارے اپنے سٹاف نے وہاں سے جو ہے نا وہ سوگا نرسری سے خود پودے اکھاڑ کے لا کے یہاں گھر گھر تقسیم کیا ہے. ان میں سے کتنے آپ لوگوں نے کامیاب کیے, یہ بھی سوال بنتا ہے. تو ہر چیز اداروں کی ذمہ داری نہیں ہوتی, عوام کی بھی ذمہ داری, اداروں کی ذمہ داری ہوتی ہے. سب مل کے اپنے اپنے ذمہ داری کے احساس کریں گے تو شاید کوئی جو ایک نتیجہ ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی جادو کریں تو وہ جادو ہو سکتا ہے. ادروائز جو ہے نا اس کے ساتھ ممکن نظر نہیں آ رہا. آخری سوال یہ بتائیے کہ GBRSP سے اگر لوگ کوئی انڈیویجول سطح پہ یا اس وقت جو کرنٹ سچویشن میں کوئی رابطہ کرنا چاہیں تو کون سا چینل ہو سکتا ہے؟ یہ ہمارا آفس ہے خپلو میں, تو خپلو آفس آئیں, وہاں پہ ہمارا ٹیم ہے, وہ آپ کو ہر لیول پہ جو ہے تھرو ریزولوشن آپ لے کے آئیں. تو ہمارے اسکردو میں آفس ہے اور گانچے میں آفس ہے, تو یہاں سے آپ کے اپنے جو ہے لنکیج ڈیولپ ہو سکتی ہے ادارے کے ساتھ. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی. یہاں پر GBRSP کے ہیڈ جو ہے محمد حسین صاحب, اور اس سے پہلے ETI کے جو ریجنل ہیڈ تھے, ان کی گفتگو آپ نے سنی. ان کی جو گفتگو کے حوالے سے آپ کتنے مطمئن ہیں, آپ کس قسم کے سوالات رکھنا چاہتے ہیں, یا ان سے اور ان کی پروگرام کو آپ اپریشیٹ کرتے ہیں, کرٹیسائز کرتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں, کمنٹ باکس میں وہ سوال ضرور چھوڑیے تاکہ ہم ان سے نیکسٹ فیز میں جب ہماری ان سے ملاقات ہوگی تو ہم وہ سوال ان کے سامنے رکھ سکیں, تاکہ کسی نہ کسی نتیجے کی طرف اس ڈسکشن کے ساتھ ساتھ ان مسائل کا بھی کسی نہ کسی طریقے سے کسی سائٹ پہ حل نکل سکے. اسی کے ساتھ مجھے فدا حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اچھا,